शराब ने उसके उड़े हुए होश बहाल कर दिए। दिमाग में सोचने समझने की सलाहियत ऊद कर आई। गोना बस्ती के सरदार शाहू की लड़की के साथ ही उसके पुरअसरार दुश्मन का हेवला भी जहन के पर्दे में उजागर हो गया। आज उसने दूसरी बार शिकस्त उठाई, अपना दूसरा बाजू कटवाया। इसके बावजूद शाही अंगूठी हासिल न कर सका था। उसने गुजरे हालात पर गौर किया तो महसूस हुआ नीली उसे फरेब दे रही थी। अंगूठी सांगा नदी में फेंक देना सरासर अफसाना था, वरना वही अंगूठी, वही मोहर ख़ास जिसके लिए वो कई दिन से बेचैन था, वो उसके पुरअसरार दुश्मन के हाथ में क्यों नजर आई। सातवें पैमाने पर शमशीर के जहन में जमाके से होने लगे और उन्हें जमाकों के दरमियान नीली के अफसाने पर गौर करता रहा। अपने नामालूम दुश्मन शमशीर डाकू की हकीकत व असलियत तक पहुँचने की खातिर हालात का तजिया करता रहा और आज के वाक़े के बाद इस नतीजे पर पहुँच गया कि गोना बस्ती के शेख के अलावा और कोई शख्स शमशीर डाकू नहीं हो सकता। वो जानता है चांद की 14वीं रात को सांगा जंगल में शहजादा खुर्रम के साथ क्या वाक़या पेश आया और किस तरह शमशीर ने अपने साथियों के हमरा शहजादे को ख़त्म करके उसकी जगह खुद संभाली है। चुनाचे जिस तरह शमशीर ने शहजादा खुर्रम का रूप धार लिया है, इसी तरह गोना बस्ती का शेख शमशीर डाकू बनकर डरा धमका रहा है। लेकिन वो मलका बेगम या आनान सल्तनत को असल शहजादा की मौत और शमशीर की असलियत से इसलिए आगाह नहीं कर सकता कि शायद कोई भी उसकी कहानी पर यकीन न करे। अव्वल तो शमशीर की शक्ल खुर्रम से इस कदर मिलती है कि उस पर किसी किस्म का धोखा ही नहीं हो सकता। दूसरे, शमशीर और उसके मुशीर लाची खान ने तब्दीली का ड्रामा इस खूबसूरती से खेला था कि हर शख्स शमशीर को शहजादा खुर्रम ही समझने पर मजबूर हो गया था। यही वजह है उसका दुश्मन हकीकत से आगाह होने के बावजूद शहजादा खुर्रम की मौत का इजहार करते हिचकिचाता है, मगर हो सकता है किसी रोज़ ज़ुबान खोलने पर मजबूर हो जाए। इसलिए शेख को ज़ुबान खोलने से पहले ही ख़त्म कर देना ज़रूरी है। लाची खान और तैमूर के बाद उसकी निगाहें इंतखाब बेगू पर पड़ी। उसके साथियों में वही अब उनकी जगह संभाल सकता था। नशे की लहरों के दरमियान उसने गोना बस्ती के शेख को घेर कर अचानक कत्ल कर देने का मंसूबा तैयार कर लिया। मलका जहां अभी शाम के खाने से फारिग हुई थी कि खूबसूरत बेग ने फौरी हाजिरी की इजाज़त तलब की। मलका अपने कमरे में तन्हा थी। खूबसूरत बेग ने कोरनश अदा की और एक पार्चा उसकी तरफ बढ़ाते हुए गोया हुआ, ये पार्चा तैमूर की सदरी के जेब से बरामद हुआ है। चारों लाशें एक घड़े में दफन कर दी गई हैं, मगर पहले उनकी तलाशी ले ली गई थी। मलका जहां ने पार्चा खोल कर देखा तो उसका चेहरा यकलख्त जर्द पड़ गया। फिर जूं जूं उसे पढ़ती चली गई, आरज़ों पर मुख्तलिफ रंग उभरते डूबते रहे। पढ़ चुकी तो निढाल होकर मसनद पर गिर गई। खूबसूरत बेग ने फौरन वजाहत की, सरकार, मुझे इल्म था हजूर को तकलीफ़ होगी, लेकिन मेरी वफादारी इस ख़तरनाक राज को छुपाने की जरूरत न कर सकी और मैंने ये पार्चा हुजूर की खिदमत में पेश करना ज़रूरी समझा। खूबसूरत बेग, तुमने अच्छा किया, हमें उस क़यामत से आगाह कर दिया जो बेखबरी में हम पर टूटने वाली थी। अगर तुम ये पार्चा हम तक न पहुंचाते तो हम तुम्हें नमक हराम समझते। लेकिन ये बताओ, तुम्हारे अलावा इस पार्चे के मजमून से और कौन कौन आगाह है? मलका की आवाज़ सदमा के बोझ से बुरी तरह निढाल थी। मेरे अलावा और कोई नहीं जानता सरकार। ठीक है, मलका ने किसी कदर एतमीनान का सांस लिया, तुम भी अपनी जुबान बंद रखो। ये कहकर वो नए अज़म के साथ उठी, घोंक पर ज़रब पड़ी और फ़ौरन एक कनीज़ कमरे में दाखिल हुई। वज़ीर सल्तनत शबानी खान और सिपा सलार रुस्तम खान को इसी वक्त हमारी हाज़िरी का पैगाम दो। उन्हें कहो अगर खाना खा रहे हों तो लुकमा छोड़ दें और चले आएं। सर को खम करते हुए कनीज़ उल्टे कदमों बाहर चली गई तो खूबसूरत बेग ने मलका को उसकी गुफ्तगू से भी आगाह कर दिया जो आज ही वली अहद से हुई थी और जिसमें उसने दारोगा महल्लात को एक ज़रूरी खिदमत के लिए रात के वक़्त अपने कमरे में तलब किया था। खूबसूरत बेग की ये इत्तला भी बड़ी अहम थी। आखिर वली अहद उससे क्या काम लेना चाहता है? मलका जहां ने कुछ देर सोचने के बाद गर्दन उठाई और कहा, तुम आज रात शहजादा से मिलो और जो खिदमत तुम्हारे सपुर्द करे उससे हमें भी आगाह कर दो। खूबसूरत बेग ने सर तस्लीम खम कर दिया और मलका जहां ने मजीद हिदायत देने के बाद उसे जाने की इजाज़त दे दी। जब वो कमरे से निकल गया, मलका फिर वही पार्चा खोल कर बैठ गई। इस बार उसके चेहरे पर गम और गुस्सा की लहरें बाहम टकरा रही थी। थोड़ी देर बाद वही पार्चा वज़ीर सल्तनत शबानी के बूढ़े हाथों में कांप रहा था और वो अपनी लरजती आवाज़ में उसका मजमून पढ़ रहा था ताकि रुस्तम खान भी सुन सके। उनसे परे मलका जहां मसनद पर बैठी थी,
پارسا کا مضمون پڑھتے ہوئے بوڑھے شبانی خان کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ ہونی بھی چاہیے تھی، کیونکہ اس پارچہ میں دراصل انہی تینوں کے قتل کا منصوبہ درج تھا، جسے تیمور نے لکھا اور ولی عہد نے معمولی سی ترمیم کے ساتھ منظور کیا تھا۔ تیمور کی عبارت حسب ذیل تھی: ملکہ جہاں، وزیر سلطنت شبانی خان اور سپہ سالار رستم خان ہمارے ارادوں سے آگاہ ہو چکے ہیں۔ بالخصوص میں رستم خان کی طرف سے خطرے کی بو سونگ رہا ہوں، اس لیے شاہی محل کے ساتھ صفدر نگر پر مکمل اقتدار حاصل کرنے کے لیے ان تینوں کو ٹھکانے لگا دینا نہایت ضروری ہے، ورنہ ممکن ہے آپ کا پراسرار دشمن جشن تاجپوشی پر کوئی ایسا فتنہ کھڑا کر دے جس پر ہم قابو نہ پا سکیں۔ فوج اور سلطنت پر قبضہ کرنے کے بعد ہم اس دشمن کا سر بھی کچل دیں گے۔ تیمور خان: اس منصوبے میں ولی عہد نے یہ ترمیم کی تھی: مجھے شبانی بابا اور رستم خان سے کوئی دلچسپی نہیں، جب تک وزیر سلطنت اور سپہ سالار کے عہدوں پر میرے آدمی مقرر نہ ہو جائیں، حکومت میرے ہاتھوں میں نہیں آ سکتی۔ چاند کی 14ویں رات ان بوڑھوں کی زندگی کی آخری رات ہونی چاہیے، لیکن ملکہ جہاں کے بارے میں کبھی بھول کر بھی ایسی بات نہ سوچو۔ اول وہ ماں ہے، اگر اسے قتل کر دیا گیا تو لوگ اعتراض کریں گے کہ میں ماں کی حفاظت نہ کر سکا۔ دوئم، وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتی ہے اور میں اس کی محبت کا جواب ہلاکت سے نہیں دینا چاہتا۔ سوئم، مت بھولو، اقتدار حکومت ملکہ جہاں کے ہاتھ میں ہے۔ جشن تاجپوشی پر وہی اختیارات مجھے منتقل کرے گی۔ اس کی رضامندی کے بغیر میں صفدر نگر کا قانونی سلطان نہیں بن سکتا۔ چہارم، ہمیں ایک عورت سے ڈرنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ اگر ملکہ نے کسی وقت میری راہ میں حائل ہونے کی کوشش کی تو معاملے کی نوعیت بدل جائے گی اور ہم اسے قید یا نظر بند کر سکتے ہیں۔ ولی عہد: اس ترمیم پر تیمور نے صرف یہ رائے ظاہر کی تھی: جشن تاجپوشی تک ملکہ جہاں کی زندگی بلا شبہ ضروری ہے، مگر یہی عورت آپ کی راہ میں کانٹے بکھیر دے گی اور آپ کو ایک دن اپنا فیصلہ بدلنا پڑے گا۔ تیمور: اس کے بعد پارچہ کے کونے میں 3 سطروں کی عبارت سیاہی کے دبوں کی وجہ سے پڑھی نہ جاتی تھی۔ بوڑھا وزیر قندیل کی روشنی میں صرف چند الفاظ ہی پڑھ سکا: ولی عہد کی انگوٹھی، دلارام، عہدہ، گونا بستی، نیلی، ملکہ جہاں، خطرہ ہے، اس کو فوراً قتل کر دینا چاہیے۔ ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کا مفہوم واضح نہیں تھا۔ غالباً آخری سطر میں گونا بستی کے سردار شاہو کی بیٹی نیلی کے فوراً قتل کا ذکر کیا گیا تھا، لیکن تینوں یہ معامہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ بنت شاہو نے ولی عہد کا کیا بگاڑا ہے، وہ لوگ اسے کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال یہ تھا اس پارچے کا مضمون جو تیمور کی لاش سے برآمد ہوا تھا۔ تیمور کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اقتدار کی سازش کا منصوبہ جو گونا بستی سے واپسی کے بعد تیار کیا گیا تھا تیمور کی صدری میں ہوگا، ورنہ کسی کو بھی تیمور کی لاش کے قریب پٹکنے نہ دیتا۔ لیکن اس خط کا خوبصورت بے کے ہاتھ لگنا اور ملکہ جہاں تک پہنچ جانا صاف ظاہر کرتا تھا اگر تقدیر غیبی قوت کا کوئی نام ہے تو وہ یقیناً شمشیر کے خلاف سرگرم عمل ہو چکی تھی۔ فارسہ کے مضمون پڑھنے کے بعد شبانی خان کی حالت تو بالکل غیر ہو گئی۔ رستم خان بھی دم بہت بیٹھا تھا۔ جس شہزادہ کی سلطنت کو وہ دونوں ایک امانت سمجھ کر دن رات کام کرتے رہے، اس پر قبضہ جمانے کی خاطر وہ انہی کے خون کا پیاسا بن جائے گا، یہ بات وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ البتہ ملکہ جہاں کی نبضوں میں دوڑتا ہوا مشتعل خون اس کے چہرے کو گلنار کر رہا تھا۔ وہ غصے میں بولی: یہ سازش خرم کے ان دوستوں کی ہے جنہیں وہ پہاڑی قلعے سے ساتھ لے کر آیا ہے۔ وہ سلطنت کے پرانے وفاداروں کو قتل کر کے خود اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب تک میں زندہ ہوں اس قسم کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ان حالات کے پیش نظر میں ولی عہد کی تاجپوشی بھی ضروری نہیں سمجھتی۔ اپنی خاص اختیارات سے کام لے کر میں کل ہی دربار جلوس کی تقریب منسوخ کر دوں گی۔ یہ کہہ کر ملکہ جہاں رستم خان کی طرف پلٹی: رستم خان، میں تمہیں حکم دیتی ہوں، ولی عہد کے محافظ دستے کی ان تمام سواروں کو آج ہی رات گرفتار کر لو جو پہاڑی قلعہ سے اس کے ساتھ آئے تھے، اور خرم کو اس کے کمرہ خاص میں نظر بند کر دو۔ اس پر آئینی سلطنت سے غداری اور حکومت پر غاصبانہ قبضے کی سازش کے الزام میں مقدمہ چلے گا۔ تم دونوں گواہ رہو، نوروز خاندان کے کسی ولی عہد نے آج تک اس قسم کی ذلیل سازش نہیں کی۔ خرم سے میرا اعتماد اٹھ چکا۔ رستم خان نے سارے تسلیم خم کرتے ہوئے کہا: ملکہ عالیہ کے ہر حکم کی تعمیل مجھ پر فرض ہے۔ میں نے پہاڑی قلعہ کے سالار اور نوروز خاندان کے بوڑھے اتالق فیروز شاہ کو صفدر نگر میں طلب کیا ہے۔
تاکہ ولی عہد کے محافظ دستہ اور تیمور کے بارے میں حقائق معلوم کر سکوں۔ میرا خیال ہے قاصد اسے لے کر آج ہی رات پہنچ جائے گا۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا، میں خود فیروز شاہ سے ملنا چاہتی تھی۔ آخر وہ 5 سال خرم کو کیا تعلیم اور کیسی تربیت دیتا رہا کہ وہ ایک قانون شکن باغی بن کر واپس آیا ہے۔ ابھی ملکہ کی بات جاری تھی کہ کنیز داخل ہوئی اور اس نے دلارام کی حاضری کے لیے اجازت طلب کی۔ دلارام کی بے وقت حاضری نے ملکہ کو چونکا دیا۔ وہ معتمد اور وفادار ہی نہیں، عقل مند اور معاملہ فہم بھی تھی۔ اس نے کئی بار اہم گتھیاں سلجھائی اور اس کی پریشانیاں دور کی تھی۔ اس کی آمد خالی از علت نہ ہو سکتی تھی، نہ جانے کون سی خبر لے کر آئی تھی، لیکن اس وقت ملکہ جہاں مشیران خاص کے ساتھ انتہائی اہم اور خفیہ مسئلے پر گفتگو کر رہی تھی، لہٰذا اس نے حکم دیا دلارام اس کے فارغ ہونے تک انتظار کرے۔ کنیز ابھی ہدایت لے کر پلٹی تھی کہ اسی لمحے دلارام کمرے میں داخل ہوئی اور کورنش کے لیے جھک گئی۔ ملکہ اور دونوں مشیر حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ دلارام سلام کر چکی تو بولی، سرکار، اس ضرورت کے لیے معافی چاہتی ہوں۔ کنیز وزیر سلطنت اور سپہ سالار کی موجودگی میں ہی ملاقات ضروری سمجھتی ہے، مگر تم نہیں جانتی ہم اس وقت کتنے اہم معاملے پر گفتگو کر رہے ہیں اور کس قدر پریشان ہیں۔ کنیز آپ کی پریشانی کا سبب جانتی ہے سرکار۔ کیا؟ ملکہ جہاں کی آنکھیں تحیر سے کھل گئیں۔ دلارام نے اس تحیر میں مزید اضافہ کرتے ہوئے کہا، اگر آپ اس وقت ولی عہد سلطنت کے بارے میں پریشان ہیں تو کنیز بھی اسی سلسلہ میں ایک خوفناک حقیقت کا انکشاف کرنے حاضر ہوئی ہے۔ شبانی خان اور رستم خان حیرت سے اچھل کر پیچھے ہٹے۔ دلارام کہہ رہی تھی، مگر افشائے راز سے پہلے کنیز جان بخشی چاہتی ہے۔ ملکہ جہاں ورطہ حیرت میں گم تھی۔ دلارام نے ولی عہد سلطنت کا نام لے کر اس ڈرامے میں سنسنی پیدا کر دی تھی۔ وہ جلدی سے بولی، ہم نے تمہاری جان بخشی کی، جلدی کہو، ولی عہد کے متعلق کس خوفناک حقیقت کا انکشاف کرنے آئی ہو؟ سرکار، حقیقت خوفناک بھی ہے اور ناقابل یقین بھی، شاید آپ تسلیم کریں۔ لیکن دلارام پروسوخ پر یقین لہجے میں بولی، میں جو کچھ کہوں گی اس کا ثبوت بھی رکھتی ہوں۔ آپ یہ سن کر یقیناً حیران ہوں گے، شہزادہ خرم ذیشان کے نام سے جو شخص آج کل شاہی محل میں مقیم ہے وہ میرے آقا حضور شہزادہ خرم ذیشان نہیں ہے۔ دلارام کے یہ الفاظ بارود کی طرح پھٹے اور ان تینوں کے ہوش و حواس جیسے بگ سے اڑ گئے۔ ذہنوں میں ایک قیامت خیز دھماکہ ہوا، ایک حشر انگیز زلزلہ سا آیا اور ملکہ جہاں کی چیخ کمرے کی فضا میں تڑپنے لگی۔ دلارام! فی الواقع یہ ایک ناقابل یقین انکشاف تھا کہ کنیز خاص خود پاگل ہو گئی یا انہیں پاگل سمجھتی ہے۔ شبانی خان اور رستم خان پتھر کے مجسموں کی طرح ساکت و صامت تھے۔ ملکہ جہاں کی آنکھیں از دیار حیرت سے تارہ بن کر رہ گئیں، دلارام کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو چکی ہو۔ اسے اپنا کمرہ ہی نہیں، پورا محل، پوری دنیا گھومتی گردش کرتی نظر آ رہی تھی، اور دلارام کے الفاظ خیالی بھوتوں کے مانند مشعلیں اٹھائے رات کے اندھیرے میں اس کے ارد گرد وحشیانہ انداز میں ناچ رہے تھے۔ اس کے جسم پر ایک عجیب سا لرزہ ہوا، پھر سنبھل کر بولی، دلارام، اگر وہ شہزادہ خرم نہیں تو کون ہے؟ ملکہ حضور، کنیز آپ کے سامنے غلط بیانی کی جرت نہیں کر سکتا۔ میں نے یہ انکشاف وزیر سلطنت اور سپہ سالار کی موجودگی میں اس لیے ضروری سمجھا کہ یہ بھی گواہ رہیں جس شخص کو ہم لوگ ولی عہد سلطنت اور شہزادہ خرم ذیشان سمجھتے رہے، وہ دراصل سانگا جنگل کا خوفناک لٹیرا شمشیر ڈاکو ہے۔ شمشیر ڈاکو؟ بیک وقت تحیر میں ڈوبی ہوئی 3 آوازیں بلند ہوئی اور ان کے چہروں پر حیرت و احتجاب کا نیا طوفان موجزن ہو گیا۔ جی ہاں، شمشیر ڈاکو، دلارام نے بڑے تحمل سے جواب دیا، جس کی شکل حیرت انگیز طور پر ہمارے آقا حضور شہزادہ خرم ذیشان سے ملتی ہے، لیکن آواز مختلف ہے۔ ملکہ عالیہ کو یاد ہوگا جب نقلی ولی عہد پہاڑی قلعے سے آیا اور شاہی محل میں داخل ہوا، حضور اس کی آواز سن کر چونکی تھی، کیونکہ وہ آواز شہزادہ خرم ذیشان کی نہیں تھی۔ ہاں، ہمیں یاد ہے، ملکہ جہاں نے سوچ کر کہا۔ ہم نے اس کی بدلی ہوئی آواز پر تعجب کیا تھا اور اس نے جواب دیا تھا کہ پہاڑی قلعے کی آب و ہوا کے باعث اس کا گلا خراب ہو گیا اور وہ کئی روز بیمار پڑا رہا تھا۔ مگر یہ سب کچھ غلط ہے، ہمارے آقا حضور نہ بیمار ہوئے نہ ان کا گلا خراب ہوا، ورنہ فیروز شاہ حضور کی ولی عہد کی علالت کی خبر دیتے۔ ہاں، ہم خود حیران ہوئے تھے، فیروز شاہ نے ہمیں اطلاع کیوں نہیں تھی؟ ملکہ جہاں جیسے کچھ یاد کرتے ہوئے بولی، ہمیں یہ بھی یاد ہے جب وہ ہم سے ملا تو اس نے آداب ملاقات میں بھی ٹھوکر کھائی تھی، مگر خرم کہاں چلا گیا؟
یہ ایک دل گداز کہانی ہے ملکہ عالیہ، دلارام کہنے لگی۔ شمشیر ڈاکو کی شکل آقا حضور شہزادہ خرم ذیشان سے ملتی تھی۔ اسی شکل کی وجہ سے اس نے صفدر نگر کے تخت و تاج پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنایا اور اپنے ایک نائب لاچی خان کو پہاڑی قلعے میں سرکاری رہنما کی حیثیت میں بھیجا، جس نے جا کر یہ ظاہر کیا اسی سپہ سالار رستم خان نے شہزادہ کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ چنانچہ جب آقا حضور نے اپنے 10 سواروں کے ہمراہ صفدر نگر کی طرف روانہ ہوئے، جن کا افسر بہادر خان تھا، تو لاچی خان ہی اس قافلے کی رہنمائی کر رہا تھا۔ وہ بدماش شاہی قلعے کو دھوکہ سے سانگا جنگل میں لے گیا، جہاں رات کے اندھیرے میں 40-50 ڈاکوؤں نے انہیں اچانک گھیر لیا۔ بہادر خان اور اس کے سواروں نے ڈاکوؤں کا مردانہ وار مقابلہ کیا، لیکن وہ توڑے اور ڈاکو زیادہ تھے۔ پھر جنگل کا اندھیرا، بہادر سمیت شاہی دستے کے تمام سوار ہلاک ہو گئے۔ اور خرم کا کیا ہوا؟ ملکہ کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ شہزادہ کے قافلے پر حملہ کی کہانی سنتے ہی اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور آنکھوں میں پانی سا ٹھہر گیا۔ شہزادہ خرم لڑائی میں زخمی ضرور ہوئے، لیکن وہ اندھیرے میں ڈاکوؤں کا گھیرا توڑ کر نکل جانے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے سانگا ندی عبور کر کے گونا بستی کے سردار شاہو کے گھر جا کر پناہ لی۔ پھر دلارام نے وہ واقعات دہرائے جو سانگا جنگل کے حملہ کے بعد اس وقت تک پیش آئے تھے۔ اس نے یہ بھی بتایا کس طرح سردار شاہو کی بیٹی نیلی نے دن رات شہزادہ خرم کی خدمت کی، جنہوں نے اپنی اصلیت چھپا کر خود کو ایک سوداگر ظاہر کیا تھا۔ کس طرح ولی عہد اس کے خلوص، ایثار اور پیار کو دیکھ کر اس سے محبت کرنے لگے تھے۔ اور چوتھے روز گونا بستی سے روانہ ہوئے تو انہوں نے شاہی انگوٹھی نیلی کے ہاتھ میں پہنا دی، مگر جب وہ صفدر نگر پہنچے، سرائے شہریار کے نگران داراب کی زبانی یہ اطلاع سن کر دنگ رہ گئے کہ شہزادہ خرم تو 4 روز پہلے ہی صفدر نگر آ گیا اور اس کا فقید المثال استقبال ہوا تھا۔ چنانچہ شہر میں ہونے والا چراغاں اس کی آمد کا ثبوت تھا۔ دوسرے روز دربار جشن میں جب شہزادہ حضور نے آپ کے پہلو میں اپنی ہی ہمشکل کو تخت شاہی پر ولی عہد کی حیثیت سے جلوس فرما دیکھا تو دم بخود رہ گئے۔ اب انہیں پتہ چلا کہ سانگا جنگل میں ہونے والے حملے کا کیا مقصد تھا۔ دراصل شمشیر آقا حضور کو قتل کر کے ان کی جگہ خود لینا چاہتا تھا، مگر یہ خوش قسمتی تھی کہ شہزادہ عالی اس قاتلانہ حملے سے بچ گئے۔ البتہ ڈاکو اس غلط فہمی میں رہے کہ وہ سانگا ندی میں گر کر ہلاک ہو چکے۔ اس غلط فہمی کی وجہ شہزادہ علی کا گھوڑا، تلوار اور کلاب و کلغی تھے۔ یہ سب کچھ انہیں سانگا ندی کے کنارے ملا تھا۔ ملکہ جہاں، وزیر سلطنت شبانی اور سپہ سالار رستم خان دلارام کی زبانی شہزادہ خرم کی عجیب و غریب کہانی سن کر ورطہ حیرت میں ڈوبتے چلے گئے۔ اس نے یہ بھی انکشاف کیا کہ حالات سے مجبور ہو کر شہزادہ خرم نے اپنے دوست ظریف کماندار کے مشورے پر شمشیر ڈاکو کا روپ دھار لیا اور اس لٹیروں کو پریشان کرنے لگے جو شہزادہ خرم بن کر شاہی محل پر قابض ہو گیا تھا۔ تینوں اس انکشاف پر اچھل کر رہ گئے۔ اس نے ولی عہد کی انگوٹھی کا بھی قصہ سنایا جسے حاصل کرنے کے لیے شمشیر نے گونا بستی پر حملہ کیا تھا۔ آخر میں کہنے لگی، وہ لٹیرا لاچی خان اور تیمور کے ساتھ مل کر سلطنت پر قبضہ کرنے کی سوچ رہا تھا اور شبانی خان اور رستم خان کو راستہ سے ہٹا دینا چاہتا تھا، لیکن لاچی خان کو سردار شاہو نے اپنے گھر میں اور تیمور کو خود شہزادہ عالی نے شاہی محل میں جہنم رسید کر دیا۔ جب ملکہ جہاں نے سنا کہ تیمور اور 3 شمشیر زنوں کو شہزادہ خرم نے ہلاک کیا تھا، جو بنت شاہو کو ننگی تلواروں کے سائے میں شمشیر کے پاس اس لیے گھیر کر لے گئے تھے کہ اس غریب کو قتل کر دیا جائے تاکہ وہ کسی کو شہزادہ خرم اور شاہی انگوٹھی کے راز سے آگاہ نہ کر سکے، تو ملکہ کی نگاہوں میں وہ 4 لاشیں گھوم گئیں جنہیں وہ آج ہی ولی عہد کے کمرے میں دیکھ آئی تھی اور جن کے بارے میں شمشیر نے اسے ایک اور ہی کہانی سنائی تھی۔ دلارام نے یہ بھی بتایا کہ نقلی ولی عہد شہزادہ عالی کے یار غار ظریف کماندار کو نہیں جانتا اور اسے دلارام کا خالہ زاد عبد المنان سمجھتا ہے، کیونکہ وہ خود ظریف کماندار نے اپنا تعارف اسی نام سے کروایا تھا۔ یہ تحیر خیز کہانی سن کر وہ تینوں حیران و ششدر رہ گئے۔ اچانک ملکہ جہاں نے پوچھا، اس وقت خرم کہاں ہے؟ آقا حضور کمرے سے باہر آپ کی قدم بوسی کے منتظر ہیں۔ انہوں نے مجھے اس لیے بھیجا تھا کہ میں آپ کو صورتحال سے آگاہ کر سکوں۔ یہ کہہ کر دلارام پلٹی اور کنیز سے مخاطب ہوئی کہ وہ ملاقاتی کو اندر آنے تھے، مگر دوسرے لمحے وہ بھیانک آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی رستم خان کا ہاتھ تلوار کے قبضے پر پڑا اور تلوار مچھلی کی طرح تڑپ کر میان سے باہر آ گئی۔ بھیانک آدمی انہی قدموں پر رک گیا اور مسکرا کر بولا، رستم خان، کیا تم ہمارا استقبال تلوار سے کرو گے؟
یہ جانی پہچانی سی آواز سن کر ان کے چہروں پر حیرت کی ایک اور لہر سی دوڑ گئی، مگر دوسرے ہی لمحے بھیانک آدمی نے ہاتھ کے ایک جھٹکے سے اپنی داڑھی مونچھ سی الگ کر دی۔ اب ان کے سامنے شہزادہ خرم ذیشان کھڑا تھا۔ رستم خان اور شبانی بابا کے ہونٹ ایک ساتھ تھرتھرائے۔ شہزادہ علی، بیٹی کی داستانی محبت سن کر اور اب اسے صحیح سلامت دیکھ کر ماں کے سینے میں بھی ممتا کا طوفان سا امڑ پڑا تھا، مگر اس سے پہلے کہ شہزادہ اس کی قدم بوسی کے لیے آگے بڑھتا، ملکہ جہاں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں روک دیا اور بولی، شبانی بابا، رستم خان، میں نے اپنے بیٹے کی صورت دیکھ لی اور آواز بھی پہچان لی ہے۔ اس بار میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ تمہیں یاد ہوگا، نوروز خاندان میں جب کوئی ولی عہد پیدا ہوتا ہے، اس کی پشت پر سلطنت کا نشان شمشیر داغ دیا جاتا ہے، جو اس کے وارث تخت ہونے کا ثبوت ہوتا ہے۔ خرم کی ولادت پر بھی مخصوص نشان داغا گیا تھا۔ شبانی بابا، آگے بڑھو، شہزادہ کی پشت سے کپڑا ہٹاؤ اور دیکھو نشان شمشیر ہے یا نہیں۔